Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. ये तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया मरवा? आरज़ू अब फ्री क्लास में बाहर कदरे कोने में बैठे बोली थी। सर्दी से हाथ मलते उसने शान कंधों पर दुरुस्त की। यार तुम पता नहीं क्या बोलने वाली थी। देखो कितना गुड लुकिंग है और वो मेरे ख्याल से तुम्हें पसंद भी करता है। मरवा ने मुस्कुराते कहा। तो आरज़ू ने मुंह बिगाड़ा तो मरवा ने इसे घूरा। तो का क्या मतलब है यार? अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, मरवा ने आसानी से कहा। आरज़ू ने उसे आंखें दिखाईं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मरवा की बच्ची। घर के हालात बता रही हूँ मैं तुम्हें और तुम लड़के तलाश कर रही हो मेरे लिए, मासी हकीमा। आरज़ू नफ़ी में सर हिलाते बोली। मरवा ने माथे पर हाथ मारा, गोया उसकी अकल पर मातम किया हो। यार दानियाल डैशिंग था, हैंडसम था, क्या कमी थी उसमें? बस तुम्हें थोड़ी चीज़ों से रोकता ही था, लेकिन नहीं, तुमने मानी। अब देखो मामला जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। जब बात थोड़ी थोड़ी हो जाएगी तो तुम कह देना मैं किसी और को पसंद करती थी। इस तरह दानियाल या घर वालों को कोई उम्मीद नहीं रहेगी, और अगर वाकई दराब तुम्हें पसंद करता है तो फिर तो बात बन जाएगी। मरवा चहकते हुए बोली। आरज़ू ने मुंह बिगाड़ते उसकी बात सुनी थी, लेकिन सब मुझे गलत समझेंगे। आरज़ू ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, तुम एक बार दराब से बात कर लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो ठीक, वरना मत करना, किसी का दिल नहीं तोड़ते। मरवा उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। मरवा मैडम आरज़ू की बेस्ट फ्रेंड थी। वो उन दोस्तों में से थी जो दूल्हे की सेटिंग के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड के राज़ो न्याज़ बता देती हैं और फिर बाद में उसी बेस्ट फ्रेंड के दुखड़े भी सुनती हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं अमेरिका जा रही हूँ, आरज़ू ने अफसोस से कहा। तो मरवा ने फैली आंखों से उसे देखा। क्यों? मरवा हैरत से बोली, और फिर आरज़ू ने पूरी बात शुरू से अंत तक मरवा को बताई, जो पहले सरसरी सी बताई थी। ओ यार मान जाओ तुम, मरवा अफसुर्दगी से बोली। तो आरज़ू ने सर झटकते नफ़ी में सर हिलाया और उठ खड़ी हुई। उनकी क्लास शुरू हो चुकी थी। वो दोनों वहाँ से क्लास में चली गई, जबकि मरवा की बातें दराब के बारे में अब आरज़ू के जहन में चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो दराब को रिस्पॉन्स करे या ना करे। दानियाल के दिमाग में वो लड़का घूम रहा था। वो कई बार अपना सर झटक गया था। उसने पक्का इरादा किया था वो आरज़ू के मामलात में शामिल नहीं होगा। अगर वो आज़ाद रहकर ज़माने में जीना चाहती है तो वो जी सकती है। दानियाल सफ़ीर खान एक लफ्ज़ भी नहीं कहेगा, और उसने ऐसा ही किया था, वरना तो उस लड़के के बढ़ते कदमों पर ही उसकी टांगें तोड़ देता। वो फ़ाइल खोले सर उसमें दिए, पूरा ध्यान फ़ाइल पर दे रहा था, जब उसने शिद्दत से फ़ाइल टेबल पर पटक डाली। आरज़ू खान कुछ ऐसा मत करना कि हमारी इज्जत पर हर्फ आए। वो जबड़े बीच गया, रगें भट्टी की मानित सुलग रही थी। वो ऑफिस रूम से निकला और बाहर बने एक कैबिन की जानिब बढ़ गया। रफ़ीक साहब, कुर्सी घसीट कर उस पर बैठते बोला। सामने रफ़ीक साहब काम कर रहे थे। वो उसकी कंपनी के आला ओहदेदार थे। वो तब से दानियाल की कंपनी में काम कर रहे थे जब दानियाल की उम्र 15 से 16 साल थी, और अब तक ईमानदारी से यहाँ पर टिके हुए थे। दानियाल उनकी बहुत इज्जत करता था। अक्सर जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता, सारा स्टाफ रफ़ीक साहब को मदद के लिए पुकारता था, क्योंकि दानियाल उनकी अक्सर कई बातें मान जाया करता। सर क्या हुआ? वो चश्मा आंखों से उतारते और शफकत मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोले। प्लीज़ रफ़ीक अंकल, सर मत बोला करें। वो नफ़ी में सर हिलाते बोला तो वो मुस्कुरा दिए। क्या हुआ? थके थके से लग रहे हो, सब ठीक है? आरज़ू बेटी ने फिर परेशान कर दिया। रफ़ीक साहब लब दबाए बोले। दानियाल ने टेबल पर सर टिका दिया। बचपन से लेकर अब तक आरज़ू और दानियाल खान की लड़ाई झगड़ों की दास्तान से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे। अक्सर उसके शदीद गुस्से में आने की वजह आरज़ू खान ही होती थी। बेटा मत झगड़ा किया करो तुम, आगा जी तो तुम्हारी शादी करने वाले हैं ना, रफ़ीक साहब ने मोहब्बत से उसे समझाते कहा। तो दानियाल ने सर्द सी आ भरते
انہیں دیکھا۔ آغا جی اور رفیق صاحب کافی اچھے دوست تھے، وہ اکثر ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ شکر ہے میں بچ گیا، دانیال ہنستے ہوئے بولا، تو رفیق صاحب نے اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ وہ بھویں سکیڑے بولے، آرزو آپ کی پیاری ننھی منی بیٹی مجھ سے شادی کرنے پر نہیں مانی، پہلی بار اس نے عقل کا کام کیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، لیکن اسے شدید غصہ تھا آرزو پر، اس لڑکے کو لے کر جسے وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ رفیق صاحب ہنس دیے اس کے انداز پر۔ آپ بتائیے رانیہ کیسی ہے؟ اس نے رفیق صاحب کی بیٹی کا ذکر کیا تھا جو یونیورسٹی کے 2nd سیمسٹر میں تھی۔ وہ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، وہ مسکرا کر بولے تو وہ اٹھ گیا۔ ایک ہلکی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتا وہ ان کے کیبن سے باہر نکل گیا۔ رفیق صاحب سے بات کر کے ہمیشہ اسے اچھا لگتا تھا۔ دیکھو ذرا کیسے فقیروں کی طرح بیٹھا ہے، ڈیڈلی گینگسٹر، ہاور ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے سامنے پڑے ٹیبل پر اس نے گن رکھ دی تھی۔ الیگزینڈر بس سرد سی مسکراہٹ سے دور کھڑے طارق کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کے ساتھ دغا کیا تھا۔ طارق کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ پیسہ پھینکو تو سب بکتا ہے، تو نے کیا سمجھا ہر چیز پر تیرا راج ہے؟ میرے آرڈر تو ہتھیا لے گا تو میں کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا؟ اس نے استہزائیہ نظروں سے الیگزینڈر کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ اوپر کراس کرتے سر سے گزرتے کندھوں کے پیچھے لٹک رہے تھے۔ اس نے مٹھیوں کو باہم جوڑ رکھا تھا۔ ہاورڈ چلتا ہوا اس تک آیا اور اس کے سر پر سے ہیٹ اتار دی۔ الیگزینڈر کے چہرے پر خطرناک حد تک سرد تاثرات چھائے تھے۔ دھوکہ ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز میں تحلیل ہو کر آہستہ آہستہ اسے برباد کر دیتا ہے۔ ہاورڈ اس کی جانب جھکتے مدھم مصنوعی افسوس سے بولا۔ الیگزینڈر نے ہاتھ میں پکڑی پن اس کی گردن میں پیوست کی تھی۔ وہ تڑپتے ہوئے زمین پر گرا۔ اس کے آدمی ایک دم اس کی جانب بڑھے تھے۔ طارق نے حلق تر کیا، اس نے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ہاورڈ کے آدمیوں نے افراتفری میں الیگزینڈر پر اپنی گنز تان لی۔ اگر موت نہیں چاہتے تو دفع ہو جاؤ، وہ شفافیت سے بولا۔ ہاورڈ زمین پر لیٹے تڑپ رہا تھا۔ اوئے تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے باس کو مارنے کی؟ چل ٹھیک کر انہیں۔ ایک آدمی گن کا دباؤ الیگزینڈر کی گن پٹی پر دیتے بولا۔ الیگزینڈر نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اگلے 1 منٹ میں وہ تمام لوگ زمین بوس تھے۔ قاسم اندر آتے اپنے آدمیوں کے ساتھ انہیں ابدی نیند سلا چکا تھا۔ طارق نے بھاگنے کی کوشش کی تو قاسم نے اسے بھی پکڑ لیا تھا۔ آج الیگزینڈر کو وہاں جانا تھا جہاں ڈیلنگ کا سامان بھیجنا تھا۔ طارق اسے وہاں لے جانے والا تھا، لیکن تبھی اس نے بڑی ہمت دکھاتے الیگزینڈر کے آگے کچھ اسپرے کیا تھا۔ الیگزینڈر نے گھومتے سر سے اسے گاڑی سے باہر نکالتے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کے ساتھ دغا ہوا تھا جس کی صرف ایک ہی سزا تھی، موت۔ الیگزینڈر نے ہیٹ اٹھا کر سر پر رکھی۔ ہاورڈ اب بھی زمین پر تڑپ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم بے موت مارے گئے ہو، تم بچ سکتے تھے اگر تم نے میری ہیٹ میرے سر سے اتاری نہ ہوتی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مزید 5 منٹ سرکے اور ہاورڈ نے دم توڑ دیا۔ الیگزینڈر نے طارق کی طرف دیکھا تھا۔ الیگزینڈر میں لالچ میں آ گیا تھا، معاف کر دو مجھے۔ طارق ہاتھ جوڑے بولا۔ الیگزینڈر نے سرد مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور طارق کو احساس ہوا اب اس مسکراہٹ کے بعد معافی ملنا ناممکن تھا۔ لالچ مجھ سے مانگ لیتے پیسے، تم ویسے بھی میرے بہت کام آئے تھے، میں تم پر سے وار کر پھینک دیتا، لیکن دھوکہ مجھے پسند نہیں۔ وہ اس کی جانب جھکتے بولا۔ طارق کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ وفا سے مانگو تو جان حاضر، اور اگر دغا دو تو موت حاضر، وہ سرد وحشی لہجے میں بولتا اپنے لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہاں سے ہٹ گیا۔ جب دروازے سے اس جگہ سے باہر نکلا تو اس گولی کی آواز سنائی دی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، ایک خاموش طوفان جو برباد کرنے کے بعد یکدم سے غائب ہو جاتا ہے، بالکل ویسا ہی۔ مما آپ کیوں بات نہیں کر رہی مجھ سے؟ آرزو ان کے کمرے میں جاتی بولی۔
رخسار بیگم نے اسے دیکھتے رخ پھیر لیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کالج سے لوٹی تھی اور اب ان کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ تم نے بات کرنے لائق چھوڑا ہے مجھے، رخسار بیگم غصے سے بولی تھی۔ آرزو نے ہنکار بھرا، مما آپ اس دانیال کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ آرزو منہ پھلائے بولی تھی۔ نہیں آرزو، صرف دانیال کی وجہ سے نہیں، تم نے کتنی بدتمیزی کی آغا جان کے ساتھ، تم نے معافی مانگنا تک گوارا نہیں کیا، تمہاری طرف سے تو سب بھاڑ میں جائیں۔ رخسار بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ آرزو کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ شرمندگی بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ مما میں مانگ لوں گی معافی، آپ تو بات کریں مجھ سے، پھر نہ جانے کب آمنے سامنے بات ہوگی۔ وہ یاسیت سے بولی، ماہا اور دانیال کے نکاح کو اب بس کچھ دن ہی تو رہ گئے تھے، پھر اسے بھی یہاں سے چلے جانا تھا۔ میں بھی باقی سب میں ہی شامل ہوں آرزو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے بات کروں تو جاؤ آغا جی سے معافی مانگو، میں مانگ لوں گی۔ آرزو نے جلدی سے ان کی بات کاٹتے کہا تو رخسار بیگم نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائیں اور اس کے کندھے پر اچھا خاصا تھپڑ رسید کر دیا۔ پوری بات سن لو پہلے، وہ سخت غصے سے بولی تو آرزو نے کندھا مسلتے اس بات میں سر ہلایا۔ نہ جانے مما کے ہاتھوں میں اتنی جان کہاں سے آ گئی، آرزو سوچ کر رہ گئی۔ آغا جی سے اپنی غلطی کی معافی مانگو اور انہیں بولو کہ تم راضی ہو دانیال سے شادی پر، رخسار بیگم بولی تو آرزو نے لب بیچ لیے۔ مما آپ بس آرزو، اگر تم دانیال سے شادی نہیں کر سکتی تو مجھے بھی بھول ہی جاؤ، تمہاری ماں بھی تم سے بات نہیں کرے گی، تم اپنی زندگی جی لو آزادی سے، ویسے بھی امریکہ میں تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، سفیان کو بھی ہم لوگ منع کر دیں گے، رخسار بیگم اٹل لہجے میں بولی۔ آرزو نے آنکھوں میں پانی لیے ماں کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلے، لیکن رخسار بیگم اپنا دل سخت کر گئی تھیں۔ وہ آرزو کے آنسوؤں سے پگھلنا نہیں چاہتی تھیں۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے روم سے نکلی تھی اور اپنے روم میں جا کر بند ہو گئی۔ کالا منہ ہو تمہارا، نیلے پیر پتہ نہیں کب جان چھوڑے گا، وہ دانیال کو یاد کرتے کڑوے منہ بناتی بولی تھی۔ اس کی آنکھیں اور لہجہ نم تھا، اسے شدید رونا آ رہا تھا جسے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ موبائل پر ہوتی بیل نے اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کروایا تھا۔ اس نے سو سو کرتے موبائل اٹھا کر دیکھا، دل یکدم تیزی سے دھڑکا تھا۔ سامنے صبح والے لڑکے کا نمبر تھا۔ آرزو نے کال کاٹنی چاہی تھی، لیکن پھر آنکھیں صاف کرتے کچھ سوچتے اس نے یس پریس کر کے کان کو موبائل لگا لیا۔ کون؟ وہ لب دبا کر بولی۔ ہائے ایسے مت بولے، مجھے لگا تھا آپ نے مجھے یاد رکھا ہوگا، لیکن قصور آپ کا نہیں ہے، آپ کے حسن کا ہے، حسین لوگ کہاں اتنی نوازش کرتے ہیں، وہ بڑے نرم لہجے میں بولا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ آرزو نے دل سے اعتراف کیا تھا۔ آپ فون کیوں کیا ہے؟ وہ ٹھہر کر بولی۔ اس کے گال خود بخود دہکنے لگے۔ اس نے دائیں ہاتھ دائیں گال پر رکھتے اپنی ہنسی دبانے کو دانتوں تلے لب دیے۔ اس کے گال کا گڑا نمایاں ہوتا اسے حسین تر بنا گیا تھا۔ بتایا تو تھا، کیا بار بار سننا چاہتی ہیں آپ؟ دوسری جانب سے شوق آواز ابھری۔ آرزو نے سر جھٹکا، موبائل ہاتھ کی مدد سے دور کرتے لبوں پر ہاتھ جماتے کہا روکا۔ مجھے بات نہیں کرنی، وہ میری دوست ویسے ہی بول گئی تھی، پلیز مجھے کال مت کٹے۔ اس مرتبہ آرزو ذرا سخت لہجے میں بولی۔ کیوں؟ دوسری جانب سے اداس سی آواز ابھری۔ بس میری مرضی، اب یہاں کال مت کرنا۔ آرزو نے رسانیت سے کہتے کال کاٹ دی۔ عجیب سا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اپنی طرف اٹھتی کئی مردوں کی نظریں اس نے محسوس کی تھیں، لیکن دراب کی آواز میں عجیب سا سحر تھا۔ موبائل پر پھر سے کال آنے لگی تھی۔ آرزو نے جھنجھلا کر بغیر دیکھے موبائل کان سے لگایا۔ بولا نا کال مت کرو، وہ غصے سے بولی تھی۔ کیا ہوا بیٹا جی، خیریت ہے؟ باپ کو ہی ڈانٹے جا رہی ہو، مصنوعی شکوہ موبائل کے اسپیکر سے ابھرا۔ آرزو نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا اور ماتھے پر ہاتھ مارتے واپس لبوں پر زبان پھیرتے موبائل کان کو لگایا۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ وہ محبت سے بولی تھی۔ چہرے پر مدھم مسکراہٹ چھا گئی۔ ٹھیک ہوں بابا کی جان، آپ کیسی ہیں؟
وہ محبت بھرے انداز میں بولے۔ آرزو نے ایسے اس بات میں سر ہلایا جیسے وہ سامنے موجود ہوں۔ آئی ریئلی مس یو بابا۔ آپ کو پتہ ہے دانیال نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ مجھے نوکرانی بنا دیا، مجھ سے اپنے سارے کپڑے دھلوائے اور تو اور مجھے اسٹور میں بند کر دیا۔ آرزو میری بات سنے بیٹا، وہ معصومیت سے بولتے ہی جا رہی تھی جب شہیر صاحب نے اسے ٹوکا۔ جی بابا۔ زمین کو تکتے وہ آہستہ آواز میں بولی، جسے اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کے بابا کیا کہنے والے ہیں۔ آقا جی ناراض ہیں آپ سے، ہے نا؟ آپ نے انکار کیوں کیا؟ تو آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بات دبئی میں بیٹھے شہیر صاحب تک بھی پہنچ گئی۔ بابا میں معافی مانگ لوں گی آقا جی سے، لیکن مجھے دانیال سے شادی نہیں کرنی، وہ اداسی سے بولی تھی۔ میرے کہنے پر بھی نہیں بیٹا، وہ مان سے بولے۔ آرزو نے ضبط سے لب بھینچ لیے تھے۔ ہمیشہ اس کے بابا نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اور اب ایک بات تھی جو وہ بڑے مان سے بول رہے تھے۔ آرزو عجیب کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ بابا اب ناراض ہو جائیں گے اگر میں نہ کہوں گی۔ وہ زمین کو گھورتے، زمین پر پاؤں کے انگوٹھے سے کچھ بناتے بولی۔ ہاں شاید، وہ گہری سانس لے کر بولے۔ آرزو کی آنکھیں جھلک پڑی تھیں۔ اس نے لبوں کو دبا کر سسکی روکی۔ دانیال تمہاری ہمیشہ حفاظت کرے گا آرزو۔ ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب آرزو نے فون رکھ دیا۔ آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھے وہ رونے لگی تھی۔ اس کے آنسو پھسلتے گالوں پر بہنے لگے تھے۔